अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपना यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द सूड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, इसका अगला हिस्सा आप सबके सामने पेश खुदमत है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिलकर मंसूबा तैयार किया कि रोमियों के इस लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुहाज पर लड़ने वाले सालारों पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी बड़ी जंग का मंसूबा बनाकर उनसे मंसूर कराया जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मामूली फ़हम और फरासत के मालिक थे। बाज़ जगहों की प्लानिंग वो खुद मदीने में बैठ कर करते और मुहाज को बेचते थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पाबंदी के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार कासिद मदीने को रवाना कर दिया। उसे जो पैगाम दिया गया था इसमें नई सूरत हाल लिखी गई थी और मंसूबा भी तहरीर था। वक्त बहुत थोड़ा था, दुश्मन बेतहाशा नफरी लेकर आया था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि किस लम्हे वो कार्रवाई शुरू कर दें, लेकिन मुसलमानों ने पैगाम रसानी का निज़ाम इतना तेज़ कर रखा और महफूज बना रखा था कि थोड़े से वक्त में दूर के फासले पर पैगाम पहुंच जाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने सूरत हाल और मंसूबे का जायज़ा लिया, इसमें कुछ रद्द-बदल किया और मंसूबे को मंजूरी दे दी। यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क में वो सालार थे। यजीद बिन अबू सुफियान दमिश्क में थे, वो सालार भी थे और दमिश्क के हाकिम भी। उन्हें पैगाम भेजा गया कि दुश्मन ने क्या सूरत हाल पैदा कर रखी है। अब वो बदस्तूर दमिश्क में रहे। इन्हें यह हिदायत भी दी गई कि दमिश्क के शुमाल मगरिब पर जासूसों और देखभाल करने वाले आदमियों के ज़रिए नज़र रखें, क्योंकि तवक्को ये थी कि रोमी उधर से ही हमला करेंगे। सालार शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दस्तों के साथ इस इलाक़े में थे जिसमें बीसान और सहल वाक़ था। खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ास तौर पर लिखा था कि सालार शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस जंग के लिए सालार मुक़र्रर किया जाए जिसकी रोमी तैयारी करके आए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फ़ौज के हराविल दस्ते की सालारी सौंपी गई थी। जनवरी 635 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में इन दस्तों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 थी, कूच किया। इन्हें बीसान से कुछ दूर फहल के मुकाम पर पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि रोमी फ़ौज वहां नहीं है। वहां रोम की पूरी फ़ौज को नहीं हो वहां रोम की पूरी फ़ौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहां मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि रोमियों के ये दस्ते बीसान चले गए हैं, जहां उन्हें उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है। मुसलमान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक दलदल थी जिसमें से गुजरना नामुमकिन था। बाद मुअर्रिखों ने लिखा है कि यह दलदल दरिया के दोनों किनारों से लेकर 1 मील दूर तक फैली थी। यह इलाका सतह समंदर से कई 100 फीट नीचे है और वहाँ उस दौर में नशेब ज़्यादा थे। देखा गया कि वहाँ के दरिया के किनारे टूटे हुए नहीं थे। ये पानी कहाँ से आया था जिसने इस नशीबे इलाके को दलदल बना डाला था? एक मुकामी आदमी ने बताया, कुछ दूर ऊपर जाके देखें, फहल में रोमी फौज के दस्ते रहते हैं, वो यहाँ से चले गए हैं। ऊपर की तरफ जाकर उन्होंने दरिया में पत्थरों का बंद बांधा और किनारे तोड़ दिए। इस तरह ये ऊपर से ये पानी यहाँ आकर जमा हो गया और फैलता चला गया। रोमियों ने मुसलमानों को रोकने के लिए बड़ा सख्त इंतज़ाम किया था। रोमियों ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान सहरा में या मैदान में लड़ने और चलने के आदी हैं और वो दलदल से नहीं गुजर सकेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा तो ठीक सोचा था। दलदल मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। उनके लिए तो चट्टानें, पहाड़ियाँ भी नई चीज़ थी, लेकिन उन्होंने पहाड़ी इलाकों में भी लड़ाइयाँ लड़ी थी और दुश्मन को शिकस्त दी थी। वो दलदल में से भी गुजर जाते, लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं था। सालार शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दलदल से कुछ दूर हटकर अपने दस्तों को एक तरतीब में कर दिया। दाएं और बाएं पहलुओं पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमरो बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सवार दस्ते की कमान ज़रार बिन लाज़ोर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो दस्ते दिए गए जिन्हें बीसान की तरफ जाना था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराविल में से थे। कुछ आगे गए तो दलदल में उनके पांव जकड़ लिए।
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلنے اور واپس فہل آ گئے۔ رومی سالار ثقلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھی، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا۔ ثقلان نے اپنے لشکر کے کچھ دستے الگ کیا اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس نے لشکر سے کہا، عظمت روم کے پاسبانوں، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے، انہوں نے دلدل سے پرے فہل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے، وہ انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی، ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ پڑاؤ میں گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیوں، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی بھی ایک زندہ نکل کر نہ جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا مال ہے، سب تمہارا ہے۔ اگر تم اس سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرکل کا یہ وہم دور ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے ہوش سے پھٹنے لگے۔ ان میں سے تو کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے اور بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، وہ مسلمانوں کو اپنے تلواروں سے کاٹنا اور برچھیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی بمطابق 25 ذی-القعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار ثقلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ ثقلار نے پیش قدمی کا حکم دیا، اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو ثقلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا کہ جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شب خون تھا، یہ ایک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں ثقلار نے اپنے دستوں کو فہل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا اور وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ثقلار جاسوسوں کو کوسنے لگا، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی، اس کے ساتھ ہی مشالیں جل اٹھی۔ ثقلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ دلدل کہاں سے آ گئی تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے تو ایک جاسوس نے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی تھی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دن میں دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ سالار ثقلار نے بلند آواز میں مسلمانوں کو للکارا، مدینے والوں آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کا جواب للکار سے دیا، حملہ کرنے تم آئے ہو، تم آگے آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل میں سے کیسے نکل سکو گے؟ رومیوں، کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر ثقلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی فوجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے
اور مسلمان حملہ روکتے اور اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سالار سقلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں کا اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے اور پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سقلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے آیا۔ مشالوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سقلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سقلار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر بھی نکلتا تھا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مارکے سے نکل گیا۔ اس نے سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ انہوں نے کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک مخاطب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی دیر میں مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، اللہ کی قسم ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے۔ رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا ہے اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی نہیں سنائی دے رہی، تو ان میں بددلی پھیلنے لگی۔ لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ میں گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اٹھی، اے اسلام کے علم برداروں، ہم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔ تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں پہلو سے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات کو وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے، جس سے ان کے جسم تھکان سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر آ کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس سے اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور تک ہٹ گئے تو شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمان کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور قلب کے چند ایک دستوں کے کمان کے سالار خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد رضی اللہ تعالی عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن لازور رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا تو وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پیترے بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے اپنی ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کے افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی بھی منظم ہوتی تھی، لیکن فعل کے معرکے میں وہ بے طرح بھاگنے لگے۔
ان کے مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی. ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا. ان کی بے ترتیب پسپائی کی وجہ ایک بار اور بھی تھی. ان کا سالار ثقلان انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا. اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دسیں گے، مگر اب وہ سالار ان کے ساتھ نہیں تھا. اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی. سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں. سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا. انہیں دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا. مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا. ہڑبونگ افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں وہ کہاں سے گزر کے آئے تھے. ان کے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت. وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے. مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا. جو رومی دلدل میں سے آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا. دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، وہ دلدل رومیوں کے لیے خود موت کا پھندا بن گئی. فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کا ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے. اس میں سے بہت تھوڑے رومی بچ سکے، وہ بیسان چلے گئے تھے. اس مارکہ میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی. سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا. وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے. انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا. انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل کے پار جانے کا راستہ کون سا ہے، لیکن زخمیوں نے ایک اور راستہ بتا دیا جو بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل میں گزرنے کا اتنا بھی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں. شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا. انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا. انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا. بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی. ہرکل نے نفری کے بل بوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا. اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی. فحل کے مارکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے. ان کے پناہ بیسان ہی تھی. بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار ثقلان نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے. لیکن بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے. زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی. تھکان اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں. ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے. وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہ تھے. بیسان میں داخل ہوتے ہی بیسان کے فوجیوں نے ان کو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے. ایک سپاہی نے خوف و تھکان سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا. اس نے پوچھا، مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، انہوں نے کاٹ دیا اور کیچڑ میں مروا دیا. اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے. ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی. انہوں نے بھی ایک جیسی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی. ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں دہشت پھیلا گئیں جو بیسان میں مقیم تھی. اس فوج میں ایسے بھی سپاہی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے. انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں کو رنگ آمیزی کی. ان کا تاثر رومیوں پر بہت برا پڑا. ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا، میں کہتا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں. ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں کیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں. ایک اور سپاہی نے کہا، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے. دہشت کے مارے ان زخمیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں سچ ثابت ہو رہی تھی. ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں. مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی. ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے کے باہر نہیں جا سکا تھا. دروازے بند ہو چکے تھے. اب وہ اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے. درہم اور دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے. رومی فوج قلعے کی دیواروں پر برجوں میں جا کڑی ہوئی.
سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کا کہا، رومیو خون خرابے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھار آئی، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اعلان کیا، رومیو ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہو گئے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیداران جنگجو تھے، اپنی عسکری روایت سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے کی آمادگی ظاہر کی، نہ ہی جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر بھی انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا تھا اور پھر بیسان تک آ گئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مطلع ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ہمت مان پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے کے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے، انہوں نے طوفان کی طرح مسلمانوں پر اللہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال غیر متوقع تھی اور ان کی نفرت دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں، لیکن مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے۔ لیکن سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سے قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو ناظر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں سے زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں گے تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے کہ وہ دروازے سے دور رہیں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمانڈروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ گئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے اور ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ فروری 635 عیسوی ذی الحجہ 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے ایک بڑے گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹہ تھا اور اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کے ڈن ڈنا ڈن کی زیادہ ہی اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹہ تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی ترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرکل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہرکل سونے کی کوشش کر رہا تھا، یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہرکل راتوں کو جاگتا اور دن نئے سے نئے منصوبے بناتا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔
ایک نہایت حسین و جوان عورت اس کے کمرے میں آئی اور وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ زاران نے کہا شہنشاہ آج رات بھی آپ نہیں سوئے، کیوں نہیں؟ آپ ان کے سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہہ تیغ کر دیتے، جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرکل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے رک کر کہا زاران وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، تم کہتی ہو بچ کر آنے والے کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں، یہی ہے جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کے قوم تھے، مسلمانوں نے انہیں ہر میدان میں شکست دی، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں، اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہے، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ زاران نے پوچھا تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ ہرکل نے کہا نہیں، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کرتا ہے، مسلمان اوچھے دشمن نہیں ہیں، اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھنچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی، وہ ہرکل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرکل کو بہلانے کے طریقے جانتی تھی، لیکن ہرکل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹہ بج رہا تھا، لوگ گرجے کو جا رہے ہیں۔ زاران نے کہا سب آپ کی فتح کے لیے دعا کریں گے۔ ہرکل نے زاران کو کنکھیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرکل نے زاران کی بات کو ایک مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہرکل نے کہا صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، جاؤ مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سقلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فہل کا مقام پر سقلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ ہی اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے تمام راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فہل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا، اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی، خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا بھی شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تخت و تاج ملا تو اس وقت شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور اپنے محلاتی سازشوں کو دباتے ہوئے گزارے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھی، ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی تو دوسری طرف بربر تھے جو بڑے جابر جنگجو تھے، ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرکل کے غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے اپنے تینوں دشمن کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر معرکہ آرائی کرتے رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی، منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ بھی اس فوج میں شامل تھے، شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان میں عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کا بدو کہا کرتا تھا، اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن جلدی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ فہم و فراست کے مالک ہے اور اس قوم کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرکل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا،
یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کے خاطر اور شہنشاہی کا قیام اور وسعت کے خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کا اگلا حصہ پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔